बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। चलिए आज हम सूरह अल माइदा की आया नंबर 109 करते हैं और आज हम इंशाल्लाह इस सूरत को ख़त्म कर देंगे। और इसमें अल्लाह ताला ने हशर के मैदान का जिक्र किया है। तो इसमें क्या है, यौम यजमउल्लाहु रुसुला, यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं जिस दिन अल्लाह पैगम्बरों को जमा करेगा, फिर इनसे पूछेगा। तो फिर अल्लाह ताला जब इनको जमा करेगा रसूलों को, वैसे तो सारी मखलूक की वहां जमा होगी, मगर एक सवाल सिर्फ वो ऐसा है जो रसूलों से पूछा जाएगा। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि उनकी उम्मतों के साथ ना उनको इकट्ठा किया जाएगा पैगम्बरों को, और पैगम्बरों से क्या पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या जवाब मिला था, वो कि क्या जवाब मिला था। उजिब तुम है ना, कि तुम्हें क्या जवाब मिला था, यानी कि आपको क्या जवाब मिला था जब आपसे आपको बताया गया था, जब आपने पैगाम लोगों को पहुंचाया था, तो फिर आपको क्या क्या जवाब मिला था। तो वो कहेंगे कालू ला इल्म लना, वो कहेंगे, नबी कहेंगे कि हमें इल्म नहीं। इसकी चार वजूहत हैं। एक तो वह ये कहेंगे कि हमें इल्म नहीं, क्योंकि क़यामत की इतनी होलनाक होगी, शदीद खौफ होगा, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं कि क्या उसका जवाब मिला था। या फिर जब वो ये कहेंगे कि उनके पीछे क्या हुआ, यानी कि या इससे डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट इसके व्यूज दिए ना। तो कुछ ने ये किया कि या तो फिर उनके पीछे क्या हुआ उन्हें कुछ पता नहीं, कालू ला इल्मा लना, यानी कि उनके वहां वो तो पैगाम दे गए, लेकिन उनके पीछे क्या हुआ वो पता नहीं। और या फिर ये कि दिलों के हाल नहीं जानते, कि मुंह पे तो वो मान रहे थे तौहीद का मैसेज और रसूल दे रहे थे, दिल में वो क्या करते थे वो इन्हें मालूम नहीं। या फिर ताजीम के तौर पर, यानी अजमत के तौर पर, ये कि अल्लाह बेहतर जानता है। जैसे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने कहा था ना कि इनके नाम पढ़ें, लफ्ज पढ़ें जो नाम चीजों के आप बताएं, तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये कि अल्लाह बेहतर जानता है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह जब पैगम्बरों को जमा करेगा, फिर इनसे पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब मिला था। वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, तो तू ही गैब की बातों से वाकिफ है। तो बेसिकली वो कहेंगे अल्लाह ही गैब का इल्म जानता है, क्योंकि पैगम्बर गैब का इल्म जानते नहीं है। यानी जब उन्होंने पैगाम दिया था तो उन्हें क्या मैसेज मिला था, या लोगों ने उसको किस तरह टेक किया था, आगे उसके साथ क्या किया उस मैसेज के साथ, तो वो उसका इल्म नहीं रखते। तो फिर आगे अल्लाह ताला कहेंगे जब अल्लाह फरमाएगा इस कौल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम। तो देखें अब हजरत ईसा के साथ अल्लाह ताला का डायलॉग यहाँ पे है। देखें दूसरे भी बहुत से नबी हैं, लेकिन हजरत ईसा को अलहदा करके ये सवाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बाकी लोगों ने नबियों का इनकार तो किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि उनको खुदा बना दिया हो। लेकिन ये जो हजरत ईसा का मामला है ना, उनको तो लोगों ने खुदा ही बना दिया, खुदा का बेटा बना दिया था। तो इस पे अल्लाह ताला इनको अलहदा करके इनसे ये सवाल पूछेंगे कि ए ईसा बिन मरियम, मेरे इन एहसानों को याद करो। यानी पहले उनको नेमतें बताई जा रही हैं कि जो कुछ भी वो कर पाते थे, या जो कुछ भी मौजूदात अल्लाह ताला ने उनको दिए थे, वो सब अल्लाह ताला के एहसानात थे। जो एहसान को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालदा पर किए, जब मैंने रूहुल कुदस यानी जिब्राइल को इससे तुम्हारी मदद की, तुम झूले में और जवान होकर लोगों से गुफ्तगू करते थे। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हारी वालदा पर एहसान किए, वालदा पर एहसान कौन से थे, जब वो बच्ची थी तो वो वहां हैकल में रहती थी, हज़रत अतिया उनका ख्याल करते थे, फिर उनको खाना मिलता था। मतलब वो सारा काफी बेशुमार चीजें थी जो अल्लाह ताला ने उनको की। और अल्लाह ताला नेमतों की डिटेल बता रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं अल्लाह ताला के, ताकि अल्लाह उनको याद दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन पे कितनी मेहरबानी की। यानी हमें भी जब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला पे बिलीव आपका बढ़ जाता है, जब आप ये याद करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतें दी। और साथ अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल भेजे जो उनकी मदद करते थे। हजरत जिब्राइल ही थे जब उन्होंने, हम सूरह मरियम में पढ़ा है कि उन्हें कहा था कि आप इस दरख्त को लाएं तो खजूरें गिरेंगी, तो आप इसको खाएं। और जब ये हजरत जिब्राइल वो फरिश्ते थे जो फरिश्तों के सरदार हैं, अल्लाह ताला ने उनकी मदद के लिए भेजे थे, उन्हीं को रूहुल कुदस कहा जाता है। और वो जब बच्चे थे, जो इसमें ये आया है ना कि वो फिर बात करते थे, जब वो बच्चे थे, इन्फेंट थे, तो अल्लाह ताला ने उनको जो है वो बात करते थे, झूले में ही बात करते थे। जब वो बोल नहीं पाते थे, कोई भी बोल नहीं पाता बच्चा, और हजरत मरियम आई तो फिर उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया और वो बोले। और दूसरा ये जब ये आया है ना कि जब आप बात करते थे, तो फिर साथ में ये भी आया अल-महदी, यानी अल-महदे यानी उसमें क्रेडल में,
اور وکالن کی ایج ہوتی ہے 50 سے 60 سال کی. مطلب اس وقت بھی یعنی حضرت عیسیٰ تو 33 سال کی عمر میں انہوں نے ان کو ہینگ کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے تھے نا, کیونکہ 30 سال کی عمر میں انہیں یہ نبوت اور یہ چیزیں مل گئی تھی. تو یہ دوبارہ آئیں گے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تب بھی بات کریں گے. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا, وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب سکھائی اور حکمت بھی سکھائی جو تورات اور انجیل میں تھی. یعنی تورات میں احکامات تھے اور انجیل میں اس کی حکمت تھی, یعنی اس کی تفسیر تھی کہ اس کو کیسے کرنا ہے کیسے. یا پھر اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں جیسے کیسے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا تورات اور انجیل کو, کتاب ہے نا, لکھنا پڑھنا سکھایا. یا اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے بعد جو تورات ہے اس کے سب سے بڑے عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کو اتنی نعمتیں تھیں, اس کے علاوہ آگے اللہ تعالیٰ جو ان کی نعمتیں ان کو بتا رہے ہیں. اور وہ جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے کہ مٹی کے پرندے کی شیپ بنا کر, جب اللہ کی اجازت سے, یہاں نا بھی اذن ہے تو ہر جگہ اللہ کی اجازت سے وہ اس کو پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا, یعنی اس میں جان آ جاتی تھی, وہ زندہ ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ میرے حکم سے انہیں لگتا تھا, اور جو بائی برتھ اندھے ہوتے تھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے وہ بہتر ہو جاتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اندھے ہوتے تھے وہ تندرست ہو جاتے تھے. بائی برتھ اندھا بندہ کبھی دیکھ سکتا ہے, بس وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹیز دی تھی. اس میں بھی اذن آیا ہے, بھی اذن آیا نا, تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات دیے تھے. اس کے علاوہ اور مردے کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے, یعنی جب حضرت عیسیٰ کبھی قبرستان سے جاتے تھے اور کسی مردے کو کہتے تم اٹھ کھڑا ہو, تو وہ کبھی مرا ہوا ہوتا تھا, وہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن تھے. ادھر بھی آیا ہے بھی اذن. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے, تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ کہا ہے کہ انہوں نے روکا بنی اسرائیل کو جب حضرت عیسیٰ معجزے دکھا رہے تھے نا, تو وہ کہنے لگے کہ کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ تو ان کو روکا, اور وہ کیا کہنے لگے کہ یہ تو معجزہ ہے, کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے نا اس وقت بہت زیادہ ٹارچر اس میں آئے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ کے اوپر. ظاہر انہوں نے وارنٹ قتل کا بھی کر دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا کہ وہ ان کو قتل نہیں کر سکے, وہ اوپر اٹھا لیے گئے نا. ایک یا تو اس سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے, یا اس سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب وہ اتنے ان پہ تہمتیں لگا رہے تھے کہ یہ کھلا جادو ہے, ان کو روکا, ان کو اس چیز سے روکا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ وہ ٹارچر کر سکیں یا بہت زیادہ ظلم کر سکیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں گنوائی ہیں, کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے یہ بات اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ان کی امت کے سامنے پتہ چل جائے کہ وہ بھی اس بات سے, کیونکہ پہلے بھی حضرت عیسیٰ یہ کہتے رہے ہیں اور اگری کریں سب کے سامنے بھی کہ یہ ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے, اور باذن, یعنی اللہ نے ہی ان کو یہ سارے معجزات دیے تھے. قیامت کے روز ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس سے کہ تمہاری کان, آنکھیں, اولاد, سرداری سب تمہیں جو نعمت تعالیٰ کے علم سے کرتے تھے. آیت نمبر 111 پہ چلیں, اس میں کیا اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں, اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ, وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے تو شاہد رہیں کہ ہم فرمانبردار تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جب وحی کی گئی حواریوں کی طرف بھیجا, یعنی ہائی تو ہے, یعنی وحی کی گئی, یہ بالکل ویسی ہی وحی ہے جو حضرت موسیٰ کی ماں ام موسیٰ کو دی گئی تھی. وہ ان کے دل میں الہام آ گیا, جیسے ظاہر سی بات ہے یہ عام لوگوں کو تو وہ اس طرح وحی نہیں آتی, فرشتے تو نہیں آتے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام بھیجا. یعنی کہ یہ جیسے صحابی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنے تھے, ایسے ہی حواری اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے چنے. جیسے شہد کی مکھی کو وہی آتی ہے اور وہ اپنا رستہ بنا لیتی, الہام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو کہا, ان کو گائیڈ کیا, اور حواری نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ ہیں, یعنی حضرت عیسیٰ اور یا اللہ تعالیٰ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے شرک نہیں کیا. اور مسلمون کا گیا نا, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے, حالانکہ اسلام تو کا نام پریکٹیکلی تو تبھی یوز ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, لیکن وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے. یعنی یہ اس وقت بھی توحید پہ رہنا یہ اسلام ہی تھا, تو وہ اسلام پہ ہی تھے. تو یہ آیت نمبر 112 میں چلیں. پھر اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم, اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم, کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل کرے
انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو. تو بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ہے نا, اس کا مطلب ہے یاد کرو. حواریوں نے کہا کہ رب کیا وہ دسترخوان پھیر سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بلیو کرتے تھے, لیکن وہ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو کیسے زندہ کرے گا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں ٹرسٹ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے کر رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں. اسی طرح انہوں نے بھی پوچھا کہ دسترخوان اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے, یا کچھ تفاسیر میں اس طرح ہے کہ بالکل فاقے زدہ ہو گئے تھے, بالکل کھانا نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے دسترخوان رزق بھیجے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ نے اس لیے کہا کہ اللہ سے ڈرو کہ یہ معجزہ چاہتے ہیں. تو معجزے جب اس طرح کے معجزے بندوں کے کہنے پہ آتے ہیں اور سٹل وہ مان نہیں رہے ہوتے یا اتنی ڈیووشن نہیں دکھا رہے ہوتے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب آ جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو کہ اللہ سے اس طرح کا معجزہ مانتے ہو. تو پھر انہوں نے کہا, وہ بولے حوارین بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں. یہ وہی والی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں, اور دوسرا یہ کہ فکر و فاقہ دور ہو جائے, یا کھانا کھا لیں تو ہمارے دل جو ہے نا وہ مطمئن بھی ہو جائیں کہ دیکھیں ہم اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیں, اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. اور مطلب یہ کہ آپ نے سچ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے اور ہم گواہ ہیں, یعنی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیں. تو اس لیے صحابہ جو تھے نا وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے, وہ قرآن کی جیسے ہی وہ آتی تھی نا وہ دیکھ لیتے تھے اور آیتیں سن لیتے تھے اور مان لیتے تھے. وہ نہیں کہتے تھے ہم نے دیکھنا ہے, کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا اور نصارہ کا یہ تھا کہ ہم ان میں کیوریوسٹی زیادہ ہوتی تھی, تو اس لیے وہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ لیں اور جان لیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے. یعنی کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آپ کا ایمان بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آیا 114 پہ چلیں. تب عیسیٰ بن مریم نے دعا کی, یعنی حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما. تو جب ان کی اتنی خواہش تھی, انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مجبور کیا, تو پھر انہوں نے دعا کی. کچھ تفسیر میں ہے کہ غسل کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور پھر انہوں نے کہا اللہم ربنا. دیکھیں اس میں اللہ بھی ہے, ربنا دونوں آئے, یعنی اللہ کا نام آئے, یعنی اللہ ہی ہے, یعنی اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے, اور رب کی صفات ہے, یعنی تو ہی رزق دے سکتا ہے, تو ہی پرووائڈر ہے, تو ہی سسٹینر ہے. تو یہ اس طرح انہوں نے اللہم ربنا دونوں یہاں یوز ہوئے. اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما, یعنی ہمارے اوپر دسترخوان اتار دے, نازل فرما دے, اور ہمارے لیے عید قرار پائے گی, یعنی ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے, یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے, اور وہ تیری طرف سے یہ نشانی ہو, اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے. تو یعنی کہ یہ ہمارے لیے ایک نشانی ہوگی. دیکھیں یہ معجزہ بھی حضرت عیسیٰ اگر خود کر سکتے ہوتے تو انہیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی, وہ خود ہی اوپر سے آسمان سے وہ آ جاتا اور وہ لے لیتے کھانا. لیکن ایسا نہیں ہوا, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر ان کو کھانا ملا کہ وہ اللہ تعالیٰ رزق بھیجے, کیونکہ ہر چیز کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی تھا اور اللہ کے اذن سے ہی ہونا تھا. تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو ہی رزق پرووائڈ کرنے والا ہے. 115 میں چلیں. قال اللہ انی منزلھا علیکم, یعنی اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا. اللہ نے کہا میں تمہیں یہ معجزہ دکھا دوں گا, کیونکہ نبی کی اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبیوں کی عزت رکھتا ہے, معجزہ دکھاؤں گا. لیکن فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, اور نازل فرماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا, یعنی پھر بھی کوئی نہ مانا, تو اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا, یعنی احدم من العالمین, اور کسی کو ایسا عذاب نہیں آئے گا. دیکھیں جیسے سمود نے اونٹنی مانگی اور پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی, پھر بھی وہ نہیں مانے, تو پھر کیسا قوم پہ عذاب آیا. اسی طرح قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کرتے تھے کہ صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دے پھر ہم مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مان لو گے کیا پھر, تو کہنے لگے ہاں مان لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل بھیجے کہ اگر آپ چاہیں تو میں سونے کا تو بنا دوں گا, لیکن پھر اگر نہ مانے تو پھر جو عذاب آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یا اللہ ہمیں مہلت دے کہ یہ دین پہ آ جائے اور یہ معجزہ نہ دکھا. تو بیسیکلی یہی معاملہ ہوتا ہے نا, یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. تو بیسیکلی یہی معاملہ ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک معجزہ اس طرح کا دکھا دیتا ہے اور پھر بندے نہ مانے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھیج دوں گا, لیکن پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر وہ, اور کچھ تفسیر میں ملتا ہے کہ یا تو ہماری ڈر گئے اور انہوں نے کہا ہمیں خوان نہیں چاہیے, آیا ہی نہیں ہے. کچھ تفسیر میں ملتا ہے کہ خوان آیا, کھانا تھا, اور اس میں کہا گیا تھا کہ آپ آج کا رکھیں, کل نہ کھانا, اس کا کل کے لیے نہ رکھنا ہے, نہ اس میں سے چوری کرنا. انہوں نے کل کے لیے رکھ بھی لیا اور چوری بھی کر لیا, جس کی وجہ سے وہ بندر بن گئے تھے یا خنزیر بن گئے تھے. تو کچھ اس طرح سا معاملہ ہے. تو یہ تفسیر میں اس کی کوئی ہمیں اتھینٹک حدیث نہیں ملتی. بہرحال جو قرآن کی آیت میں ہے وہ اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نہ مانے تو پھر یہ ان پہ عذاب ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں ان کے لیے ماننا ضروری ہو جاتا ہے.
اور آیا نمبر 1 پھر 16 پہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، اور جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو، تو یہاں تک کریں نا من دون اللہ، تو اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ کو بلائیں گے تو پھر ان کو کہیں گے کیا تم نے لوگوں کو سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو، جیسے وہ ٹرینٹی کا بعد میں ایک کانسیپٹ آ گیا ڈے آف ججمنٹ والے دن کے، ان کو وہ کرو. تو اس پہ جو ہے وہ بندے بھی سوچیں، وہ عیسائی بھی ایسے ہوں گے جب ان کو امت بھی سامنے کھڑی ہوگی، جب ان سے پوچھا جائے گا نا وہ کہیں گے ہاں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا. تو حضرت عیسیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا ان کو، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ. تو وہ کہیں گے، اب وہ کہیں گے مطلب اللہ، وہ حضرت عیسیٰ کہیں گے قال سبحانک، وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے. دیکھیں شروع کتنی معتبر طریقے سے تمیز سے کریں، ادب سے کریں گے، اے اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شیان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اگر میں کوئی ایسی بات کرتا تو تجھے معلوم ہوتا، اور جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ ان کو نہیں کہا، اور یہ خود ہی سے انہوں نے یہ باتیں بعد میں بنا دی ہیں، اور تو میرے ضمیر میں ہے، اور اسے میں نہیں جانتا، جو تو جانتا ہے وہ انسان تو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دل کی بات جاننے والا ہے. یہ جو ہے نا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے اندر ہے، میرے نفس میں ہے، جو میرے دل میں خیال ہے، اور جو باہر ہے، سب تو جانتا ہے. انک انت علام الغیوب، اور بے شک تو علم رکھتا ہے غائب کا، غائب پر ایمان ہے، اور ہر چیز کا علم، غائب کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسی بات نہیں کی، اور سب آپ کو ہی معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا. یعنی کہ میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا. اور وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو، اور جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، یعنی سب کا گواہ ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دے کے بھیجا ہوتا ہے، انہوں نے وہی پیغام دیا ہے، سب کا پروردگار ہے. اور جب تک میں ان میں رہا، ان کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ان کا نگران تھا، اور تو ہر چیز پر خبردار ہے. یعنی جب تک میں ان میں تھا تو میں ان کو یہی میسج دے رہا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تو اللہ تو گواہ کے پیچھے انہوں نے کیا کیا، تو غیب کی کوئی خبر نہیں. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ایک جنرل سی سینس ہے کہ وہ ابھی بھی ان کو پتہ ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا یا وہ فوت ہو گئے تو پھر آگے کی خبر پیغمبروں کا نہیں ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیچھے کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے پیچھے انہوں نے کیا کہا. جب تک میں ان میں رہا، میں نے ان کو وہی توحید کا میسج دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا دینے کو. 118 پہ چلیں. اگر تو ان کو عذاب دے، اب حضرت عیسیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، یعنی کہ یہ تیرے بندے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے بندے ہیں، جو چاہے اللہ کرے. یعنی اب یہ میری چیز ہے، میری بک ہے، میں اس کو چاہے پھاڑوں چاہے رکھوں. تو جو اللہ کی چیز ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کے عبد ہیں، جو چاہے کریں. تو اللہ کے بندے ہیں، جو چاہے کریں. اور اگر بخش دے، اگر تو ان کو معاف کر دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. تو یہ ہے کہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے، اگر تو چاہے تو بخش دے. یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اگر چاہے تو بخش دے، چاہے تو ان کو سزا دے. 119 پہ چلیں. اللہ فرمائے گا، پھر اللہ فرمائے گا، یعنی قال اللہ ھذا یوم، اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے، یعنی آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، اور ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ کے لیے، ان میں بستے رہیں گے. اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ فائنل ورڈکٹ یہ دے رہے ہیں کہ آج کا دن دفعہ دے گا ان کو جو سچے ہیں، جو سچائی پر ہیں، یعنی توحید پر. یعنی حضرت عیسیٰ سچے ہیں نا. دیکھیں پیچھے حضرت عیسیٰ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سوال کیا. تو اب اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہی سب جانتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ 119 میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جیسے سچے لوگ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ جیسے سچے ہیں. تو اللہ یعنی اس دن تو شیطان بھی کہے گا کہ سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا تو وعدہ سچا نہیں تھا. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سچے لوگ ہیں وہ انہی کو فائدہ ہوگا جو سچائی پہ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کام کیا. اور ان کو فائدہ کیا ہوگا کہ ان کو جنتیں ملیں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے اور بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بھی کہ تم لوگ خوش
खुश हो, राजी हो, तो वो कहेंगे या अल्लाह हम तुझसे राजी हैं। तो और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अल-फौजुल अजीम, फौजुल अजीम ऐसी कामयाबी होती है जो बंदे जहन्नुम में जाते हैं और बिल्कुल जन्नत में चले जाते हैं, और ऐसी कामयाबी होती है जिनमें सच्ची कामयाबी यानी सीधे जन्नत में चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उन लोगों को आग से, जैसे जो आग से बच जाते हैं, वो वाली फौज कामयाबी होती है, मुकम्मल आग से बच जाते हैं, तो वो आग से बच जाएंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह की रजा, देखें सबसे बड़ी बात क्या चीज होती है, अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा से बच जाए, अल्लाह की रजा उनके लिए हो जाएगी। तो जो अल्लाह की रजा के लिए दुनिया में भी आप काम कर रहे होते हैं अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह की रजा उनके लिए होगी जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलेंगे, और उस दिन जो सच्चाई पे होंगे, जो सच पे होंगे, जो हक पे होंगे। 120 पे चलें। इस आखिरी आयत अल्लाह ताला ने इस तरह खत्म की है ये सूरत को कि आसमान और जमीन और जो कुछ इनमें है सब पर अल्लाह ही की बादशाही है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दी व मा फीहिन, जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह ताला की ही बादशाही है, जिसका हुक्म चलता है। व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी हर चीज पे अल्लाह ताला को हुक्म है, हर चीज अल्लाह ताला की हकमियत है, और हर चीज में अल्लाह ताला कुदरत रखता है, जो चाहे फैसला करे, जिसे चाहे बख्श दे और जिसको चाहे अजाब दे। ये सूरह माइदा है, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सूरत करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक।